अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवल नाइट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये है मेरा न्यू यूट्यूब चैनल जहाँ पर आपको उर्दू नॉवेल्स जो कि आपके डिमांड के मुताबिक होंगे वो ज़रूर मिलेंगे और इंशाल्लाह आपकी डिमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं न्यू नॉवल जिसका नाम है माहीवे। दिया दिया फिजा दिया दिया फिजा चिल्लाती हुई दिया समन और अरीबा की तरफ आई जो यूनी ग्राउंड में बैठी चुगलियों के साथ मूंगफली फांक रही थी। कौन सी क़यामत आ गई है मोटी जो यूं चल आ रही हो। वह सब फिज़ा के फ्राहबी माइल सिरापा की वजह से उसे मोटी मोटी कहकर चिढ़ाती थी। तुम यहाँ बैठी मज़े से मूंगफली ठूस रही हो और वहाँ तुम्हारा मजाजी खुदा लोगों के हाथों पिट रहा है। फिज़ा ने फूले सांस के दौरान अपने बात मुकम्मल की। अच्छा, दिया मुस्कुराई। डफर में मजाक नहीं कर रही, वो वाकई मार खा रहा है उनसे। फिज़ा के इस रिलैक्स अंदाज से चिढ़कर बोली, ये कौन सा नई बात है डियर। आए दिन वो अपने बहनों की वजह से सबसे पंगा लेता है और फिर मार खार कर 10 या 15 दिन बेड रेस्ट बनाकर फिर इससे यूनी आकर नया पंगा। दिया ने नाक से सिकेड़ा। अब ऐसे भी कोई बात नहीं। समन को उसकी बात पर इख्तलाफ हुआ तो फिर जाओ और बचा लो जाकर उस निकम्मे को। मैं जा रही हूँ घर, टाइम बहुत हो गया है। दादा वेट कर रहे होंगे। आज मेरी और उनकी शतरंज बाजी थी। ओके बाय। वो बैग और बॉक्स उठाती इन तीनों के खुले मुंह देखकर अदा से हवाई किस उछालती पार्किंग की तरफ मुड़ गई। इंतहाई कमीनी है। ज़रा जो इस बेचारे को की परवाह हो। समन को सदमा हुआ। चलो हम देखते हैं जाकर, कहीं सारी हड्डियां ही ना तोड़वा बैठे। आज तो है भी अकेला। फिजा ने कहा। क्यों, उसके चेले कहाँ हैं? वो आज छुट्टी पर हैं। उसी बात का फ़ायदा उठाया है इन लोगों ने, वरना कहाँ वो ऐसा करते हैं। अब चल भी पड़ो, यहीं बकती रहोगी तुम दोनों। अरीबा भी खामोशी तोड़ कर चिल्लाई। हाँ चलो। वो तीनों लैब के पिछले ग्राउंड की तरफ चल पड़ी जहाँ उबैद अंसारी अपने मुखालिफ से पिट रहा था। हेलो डियर बैंड हेलो डियर्स बैंड। दियाद हेलो डियर हस्बैंड। दिया धड़ाम से उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। तो मैं किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? उबैद ने घूरते हुए हमेशा वाला जुमला दोहराया। नहीं, वो बबल चबाती उबैद को आग लगा गई। क्या करने आई हो? ताज़ियत? वाट? ताज़ियत? पर किसकी? तुम्हारी? मेरी? उबैद ने अपनी तरफ इशारा किया। मसला क्या है तुम्हारा? दादाजी ने कहा था, वरना मेरी जूती को भी तुम्हारी परवाह नहीं, समझे? ओ, दादाजी ने तुमसे कहा कि जाकर मेरी ताज़ियत करके आओ। वो अभी भी शॉक्ड था। नहीं, उन्होंने तिमारदारी कहा था। वो क्या ना, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे ताज़ियत करना मुनासिब लगा। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। कर ली, अब जाओ। चली जाऊंगी। पहले बताओ कितनी हड्डियां टूटी और कितनी बची? आराम से कहती टांग पर टांग जमाकर चेयर पर बैठी। तुम जाती हो यहाँ से या फिर? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं सरताज? ज़रा बताना पसंद करेंगे कि किस बहना के लिए पंगा लिया था जो यूं इस तरह। अब वैद, अगर ये जूता मुझे ज़रा सा भी टच किया तो मैं तुम्हारा हशर तो क्या, बाकी की बची हड्डियां भी तोड़ दूंगी। निकलो यहाँ से, वरना ये जूता तुम्हें टच करने का शर्फ ज़रूर हासिल करेगा। मैं जा रही हूँ। उसे नीचे रखो। दिया ने उबैद के जूता लहराते हाथ को देखकर कहा। तुम निकलो, मैं रख दूंगा, वो आराम से बोला। दिया छपाक से बाहर निकली। उबैद ने जूता रखा ही था जब वो दरवाजे से गर्दन अंदर डाल कर बोली, इंतहाई कमीने हो तुम बीवी। पर हाथ की बजाय जूता उठाते तुम्हें शर्म नहीं आती? और अपनी बहनों के लिए हड्डियां तड़वाओ। ठक की आवाज़ से उबैद का फेंका जूता दरवाजे पर लगा, मगर दिया बरवक्त दरवाज़ा बंद कर गई थी। डफर, उबैद ने दांत किचकिचाए।
یوں جیسے دانتوں تلے دیا کی گردن ہو۔ داجی: اکرام انصاری کے دو بیٹے زبیر انصاری اور زیاد انصاری۔ زبیر انصاری بڑے، جن کے دو بیٹے عبید اور عمیر، جبکہ زیاد انصاری کے ایک بیٹی دیا اور بیٹا داؤد ہے۔ یہ سب لوگ ہنسی خوشی داجی کی سرپرستی میں انصاری ہاؤس میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، سوائے دیا اور عبید کے، جو بچپن سے ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں۔ ان کی دشمنی کے پیش نظر داجی نے ایموشنل بلیک میلنگ کی طرح وہ دونوں کو 1 سال پہلے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، چڑھانے اور برا بھلا کہنے میں کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ پہل اور زیادتی اکثر دیا کی ہی جانب سے ہوتی۔ انصاری ہاؤس کی واحد بیٹی ہے، اس لیے سب کی ہی لاڈلی بھی ہے، اسپیشل داجی کی، اور عبید اسے داجی کے چمچی کہتا، جس پر وہ چڑھ کر عبید کے کمرے کی چیزوں کے ساتھ کچھ بڑا غصہ کر کے غصہ نکال لیتی۔ یہ تکرار بچپن سے ہی چلتی آ رہی تھی اور نہ جانے کب تک چلنی تھی۔ وہ داجی کے ساتھ شطرنج کی بازی لگا رہی تھی جب عبید لڑکھڑاتا ہوا لان میں ان کے پاس آیا۔ السلام علیکم داجی۔ ہوں، وعلیکم السلام، کیسے ہو برخوردار؟ داجی نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں داجی۔ تو پھر یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہے؟ اگر ٹھیک ہو تو۔ دیا کی زبان کھجلی ہوئی۔ تم سے مطلب تو ہے تو پوچھ رہی ہوں، اپنے کام سے کام رکھا کرو، سمجھی؟ وہ غصے سے بولا۔ انہیں عبید کیسے بات کر رہے ہو میری بیٹی سے؟ آپ کی بیٹی کیسے بات کری ہے، یہ نہیں سن رہے آپ؟ دیکھا داجی، یہ ایسے ہی بدتمیزی کرتا ہے مجھ سے۔ میں نے تو صرف یوں نہیں نہ جانے کا پوچھا ہے، وہ بھی اس کے لیے کہ وہاں سب مجھ سے پوچھتے ہیں اس کا کیوں نہیں آیا، کیسا ہے اب؟ اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے مجھے۔ کیوں امبیرسمنٹ ہوتی ہے تمہیں؟ میں نے ایک ایسا کیا کیا جو تم عبید نابی کو کوائٹ دادا جی نے اسے تنبیہ کی۔ آپ سب اس کی ناجائز فیور کر کے میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں داجی، وہ غصے سے کہتا، چڑھ کر ٹھوکر مارتا مڑ گیا۔ انہیں زیادتی؟ اوہو، زیادتی؟ دیا ہنسی۔ دیا مت تنگ کرو، کیا کرو عبید کو؟ او داجی چھوڑیں اسے، وہ تو ہے ہی ڈفر، آپ ہار رہے ہیں، متوجہ ہوں ذرا۔ میں جیت گئی داجی۔ دیا نے اچھل کر داجی کے گلے میں باہیں ڈالی۔ یس مائی چائلڈ یوئن۔ داجی نے اس کے ہاتھ تھپتھپائے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی داجی اپنی لاڈلی کے لیے جان بوجھ کر ہار گئے تھے۔ عبید لیسن، یہ ذرا ٹیکسیشن کا ٹاپک سمجھا دو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کل ایویں چھٹی کر لی میں نے۔ دیا بک اٹھائے عبید کے کمرے میں ایزیوز نال بنا کیے داخل ہوئی۔ عبید ایک خوخار نگاہ ڈال کر پھر سے لیپ ٹاپ پر بزی ہو گیا۔ تم سے کہہ رہی ہوں 2 منٹ اگر بہنوں سے چیٹنگ تر کر دو گے تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ دیا گو فرام ہیئر، میرا دماغ مت خراب کرو۔ وہ پہلے سے خراب چیزوں پر وقت ضائع نہیں کرتی، اس لیے شرافت سے سمجھا دو، ورنہ میرا پتہ ہی ہے تمہیں۔ دیا نے لیپ ٹاپ بند کر کے بک سامنے رکھی۔ انتہائی منحوس کھڑی تھی جب تم انصاری ہاؤس میں پیدا ہوئی، اس سے بھی زیادہ منحوس کھڑی تھی جب میں نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ عبید نے غصے اور صدمے کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ اب یہ دونوں منحوس کی گھڑیاں گزر چکی ہیں، لہٰذا ماضی کے بجائے مستقبل کا سوچو ذرا، اگر میں فیل ہو گئی تو تمہاری یونی میں کتنی انسلٹ ہوگی کہ عبید انصاری ٹاپر آف دا یونیورسٹی کے نصف بہتر
फेल हो गई। ओ सैड। दिया ने दिया ने बुरा सा मुंह बनाकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू की। उबैद जानता था ये बला ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए खामोशी से बुक उठाई और टॉपिक समझाने लगा। दिसंबर पंजाब में सख्त सर्दी का महीना होता है जी। असली मौसम की मुनासबत से वो चारों भी कैंटीन में बैठे चाय और समोसों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी जब उबैद और उसका ग्रुप कहकहे लगाते कैंटीन में एंटर हुए। लो आ गए साहब बहादुर। दिया ने बुरा सा मुंह बनाया। रहने दो दिया, बिला वजह मत चिढ़ा करो इतना। अच्छा तो है बेचारा। समन ने उबैद की साइड ली। हाँ कुछ ज़्यादा ही बेचारा नहीं। ओहो, ना सिर्फ लाइक फाइक स्टूडेंट है बल्कि स्टडी से हटकर भी कितना हैंडसम और सॉफ्ट नेचर है कसम से। तुम तो यूं एमी ना शुक्री करती हो, बैठे बिठाए इतना अच्छा शोहर जो मिल गया। तुम फिक्र ना करो, मैं अपने अच्छे शोहर से कहकर तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा शोहर ढूंढ दूंगी। दिया ने समोसे की बड़ी सी बाइट लेते समन को तसल्ली दी। दिया, खुदा वास्ते का बेर है तुम्हें उबैद से दिया खुदा वास्ते का बहर है तुम्हें उबैद से, इतना मासूम तो है। अरीबा ने भी उसकी तरफ तारी की। हाँ हाँ मैं ही बुरी हूँ, बस बस। दिया ने बदमज़ा होकर समोसा वापस प्लेट में रख दिया। हम तुम्हें बुरा नहीं कह रहे दिया, सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि जो भी है उबैद अब तुम्हारा शोहर है, और है भी बहुत अच्छा, मगर सबको तो अच्छा नहीं। और है भी बहुत अच्छा मगर सब तो अच्छे नहीं होते ना, इसलिए इस पर नज़र रखा करो। मतलब वो ठटकी मतलब वो देखो सामने। दिया ने कप से घूंट भरते हुए सामने देखा, जहाँ बैत की क्लास की एक्स्ट्रा मॉडल अलीज़े अब्रार आगे को झुकी उबैद को कुछ कह रही थी, और उबैद होंठों पर दांत जमाए मुस्कुराहट रोक रखा था। ओ लोफर लफंगी है कमीना। दिया ने दांत रगड़े। ना सिर्फ कमीना बल्कि बेशर्म भी पूरी है। देखो कितना डीप लगा गला है और झुकी खड़ी है चुड़ैल। फिजा ने भी गुस्से से कहा, इसलिए तुम्हें कहते हैं नज़र रखो उबैद पर। समन ने कहा, अब क्या इसकी आंखों के सामने शर्ट डला दूँ? अब कैसी आंखों के सामने शर्ट डलवा दूँ? बिल्कुल। उबैद के दिल और दिमाग पर अपनी मोहब्बत का शर्ट डाउन करके बड़ा सा ताला लगा दो। समन ने पते की बात की। कहीं नहीं जाने वाला, कुछ भी ऐसा वैसा करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करेगा। दिया मुतमईन रही। इतना भी हल्का न लो दिया, मर्द साथ का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ बदल जाए कुछ पता नहीं। अच्छा बस बड़ी भी लेक्चर बंद करो। सारा मज़ा कर दिया समोसों का। बज़ाहिर ना सही पर अंदर से दिया को भी समन की बात ठीक लगी थी। दो समोसे खा चुकी हो, और कितने खाने थे तुमने? सिर्फ 2। मैंने 4 खाने का इरादा किया था। अरे इस मोटी को देखो ज़रा, मेरी प्लेट की चटम कर गई। ज़रा मेरी प्लेट भी चटक कर गई। समन ने दहाई दी। तुम्हें किसने कहा था लेक्चर दो? अरीबा हंसी। अल्लाह मोटी नहीं छोड़ूंगी तुझे। समन फिजा की गर्दन दबोच चुकी थी। छोड़ मेरी गर्दन, सूखी सड़ी बंदी। अभी बताती हूँ तुझे। फिजा छोड़ मेरी गर्दन सूखी सड़ी, अभी बताती हूँ तुझे। फिज़ा घटी आवाज़ में चीखी। समन और फिज़ा को बच्चों की तरह लड़ते देखकर दिया और अरीबा मुस्करा दिए। बड़ी हवाओं में उड़ रहे हो, खैरियत? दिया ने उबैद को टेरेस पर टहलते देखकर पिलर से
ٹیک لگا کر پوچھا، کون سی ہوائیں؟ وہی جو آج کل تمہارے ارد گرد بڑی شدت سے چل رہی ہیں۔ سیدھے سے بات کیا کرو ورنہ منہ بند رکھا کرو اپنا۔ ہاں، میری سیدھی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اور وہ جو عبید نے کی ٹون نے دیا کی بات کاٹی۔ ہاں اوکے، آئی ایم کمنگ یا کمنگ، ڈونٹ وری۔ عبید سیل بند کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ پہلی میری بات، تمہاری بات یقیناً تمہاری طرح فضول ہوگی، اس لیے پھر کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ بائے۔ عبید ہاتھ ہلاتا سیڑھیوں سے غائب ہو گیا، مگر دیا ٹھان چکی تھی کہ وہ بات کر رہے گی۔ آخر چکر کیا ہے؟ تمہاری جیکٹ کہاں ہے؟ عبید جو صبح پہن کر آئے تھے۔ دیا نے گراؤنڈ میں اکیلے بیٹھے عبید سے پوچھا۔ کیوں؟ عبید نے بھونج اچکائی۔ مگر سردی لگ رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز دے دو۔ کہاں ہے؟ گھر جا کر واپس کر دوں گی۔ ایسا بھی کیا فیشن کہ انسان سردی سے ٹھر کر ہی مر جائے؟ تم نے کون سا پہن رکھی ہے؟ اور مجھے اشد ضرورت ہے، ورنہ میں دیا انصاری تمہاری چیپ سی جیکٹ پہنوں گی۔ وہ استہزائی ہنسی۔ اگر میری جیکٹ چیپ ہے تو مانگنے کیوں آئی ہو؟ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ عبید صاحب، تم تو پھر انسان ہو۔ بدتمیزی تم پر ختم ہوتی ہے دیا۔ تھینکس، اب مہربانی کر کے جیکٹ دے دو، مگر میرا مزید منتوں کا ارادہ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ کہاں گئی؟ صبح پہنی تھی تم نے۔ وہ حیران ہوئی۔ اوہو عبید، تم یہاں ہو؟ میری پوری لائبریری کا چکر لگا کر آئی ہوں۔ یہ لو جیکٹ، اینڈ تھینکس الاٹ۔ ڈرائیور سے منگوا لی ہے میں نے جرسی۔ علیزہ نے دیا کو مکمل اگنور کرتے ہوئے عبید سے مسکرا کر کہا۔ ہوں۔ عبید نے جواباً مسکرا کر جیکٹ پکڑ لی۔ تم یہاں بیٹھے ہو، سر رضوی کا لیکچر نہیں لینا کیا؟ ہاں تم چلو، میں آتا ہوں ابھی۔ اوکے۔ علیزہ ایک ادا سے مسکرا کر چلی گئی۔ عبید نے جیکٹ حیران کھڑی دیا کی جانب بڑھائی۔ مجھے نہیں چاہیے بھیک، ان بھیک منگوں کو ہی دو۔ میں اترن نہیں پہنتی، سمجھے؟ وہ غصے سے کہتی مڑی۔ لسن دیا، سردی بہت ہے، پہن لو، ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی۔ عبید نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے چلتی گئی۔ دیا وہ سامنے آیا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ ہٹو سامنے سے، پہن لو۔ وہ فکر مند ہوا۔ میری فکر مت کرو، خدمت خلق کا فریضہ ادا کرو، کافی ہے۔ وہ آنسو روکتی جلدی سے راہداری مڑ گئی۔ عبید فکر مندی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ عبید لاؤنج میں بیٹھا چینل سرچنگ میں بزی تھا جب ملازمہ نے داجی کے بلاوے کا پیغام دیا۔ اوکے، آتا ہوں۔ وہ ریموٹ رکھتا داجی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آ جاؤں داجی؟ اجازت مانگی۔ ہاں آؤ، انہوں نے سر ہلا کر اجازت دی۔ آپ نے بلایا؟ ہوں، بیٹھو۔ عبید ایک سرسری نظر ہیر کے پاس بیٹھ کر مونگ پھلی کھاتا دیا پر ڈال کر بیٹھ گیا۔ جی، یہ علیزہ کون ہے؟ داجی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عبید نے پھر ایک نظر دیا کو دیکھا جو ایسے مصروف تھی جیسے وہاں اکیلی ہو۔ میری کلاس فیلو ہے، وہ مدھم سا بولا۔ ہوں، صرف کلاس فیلو؟ یقین چاہا گیا۔ جی، اس میں بہتری ہے اس کی بھی اور تمہاری بھی کہ تم دونوں کلاس فیلوز ہی رہو۔ اب تم جاؤ۔ مگر داجی، بات کیا ہے؟ اور جو آپ پوچھ رہے ہیں یقیناً دیا نے ہی کوئی الٹی سیدھی بات کی۔ داجی نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی۔ تم جاؤ عبید۔ دیا نے کچھ الٹا سیدھا نہیں کہا۔ فائن۔ عبید وہاں سے تو اٹھ آیا، مگر رات کو دیا پر غصہ نکالنے سے باز نہیں آیا۔ کیا بکواس کی تھی تم نے دیا؟
تم نے داجی سے؟ وہ اس کے بیڈ کے پاس آ کر چلایا۔ دیا کتاب کھول کر کمبل میں دبکی بیٹھی تھی۔ وہی جو سچ ہے، وہ آرام سے بولی۔ کیا سچ ہے؟ تمہارا اور علیزہ کا چکر، اطمینان سے کہا گیا۔ کیسا چکر؟ اتنے بھولے مت بنو سرتاج۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ کیسی چوری؟ کہاں کی چوری؟ تم انتہائی چیپ کے مالک ہو، چیپ، اور تم کچھ ایکسٹرا براڈ مائنڈ ہوتے جا رہے ہو۔ عبید وہ بھی دو بدو چلائی۔ کیا میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے عبید نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کمبل سے باہر گھسیٹا۔ تم چھوڑو مجھے، بدتمیز انسان۔ وہ اس کی حرکت پر ششدر تھی۔ عبید کا اتنا سیریس ریئیکشن پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پہلے بتاؤ، کون سا چکر اور کیسی چوری؟ تمہارے اور اس چڑیل کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ اوہ، تم جیلس ہو رہی ہو علیزے سے؟ وہ استہزائی ہنسا۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی اس پھپے کٹنی سے، لیکن اگر تمہارا آیا اس کا کوئی چکر نکلا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، سمجھے؟ تمہارے ساتھ زندہ رہ کر کروں گا بھی کیا، اس لیے یہ شوق بھی پورا کر لینا، سمجھی؟ عبید بھی اس کے انداز میں کہہ کر اس کا بازو چھٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ جنگلی وحشی، دیا اپنا بازو سہلانے لگی۔ کچھ تو ہے بیچ جو مڑوڑ اٹھ رہے ہیں نواب کو۔ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں عبید انصاری، اور نہ ہی تمہاری اس ہوتی سوٹی کو۔ دیکھ لینا، میرا نام بھی دیا زیاد انصاری نہیں۔ دیا نے منہ پر ہاتھ پھیر کر گونج لگانے کی نیت کی۔ دیا لاؤنج میں پریشان سی بیٹھ کر فضا کی بات، جو فضا نے عبید اور علیزہ کے بارے میں سنی تھی، کو سوچ رہی تھی۔ عبید، پہلے تو ایسا نہیں تھا، پھر اب کیوں؟ وہ علیزہ چڑیل کہاں سے خوبصورت ہے مجھ سے زیادہ، جو عبید کس کی طرف مائل ہو رہا ہے؟ ہر وقت ماڈلنگ کا اشتہار بنی پھرتی ہے، اور عبید کو تو ایسی لڑکیاں کبھی بھی پسند نہیں رہیں۔ پھر اب کہیں وہ علیزہ کو سچ میں پسند تو نہیں کرنے لگ گیا؟ سمر نے ٹھیک کہا تھا، مرد کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پر عبید تو ایسا نہیں تھا۔ وہ فکر مند ہوئی۔ اوفو، میں کیوں سوچ رہی ہوں عبید کے بارے میں؟ میری طرف سے کچھ بھی کرے، کسی کو بھی پسند کرے، کسی سے بھی چکر چلائے، مجھے کیا؟ وہ اپنی دلیل سے دماغ کو مطمئن کر چکی تھی، مگر دل ہرگز مطمئن نہیں تھا۔ اور یہ دل والا معاملہ نکاح کے بعد سے شروع ہوا تھا، پر فی الحال دیا اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہی تھی، کیونکہ دشمنی زیادہ پرانی تھی نکاح سے۔ دیا بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ طلعت بیگم نے مسکرا کر سوچوں میں گم دیا سے پوچھا۔ دیا کی مدر کا انتقال ہو چکا تھا، دیا سے 6 سال چھوٹے داؤد کی پیدائش پر۔ زیاد انصاری، دیا کے فادر نے سب کے کہنے پر بھی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ دیا اور داؤد کو مسز طلعت زبیر تائی ہی نے سنبھالا اور پالا تھا، اس لیے دیا ان کی بھتیجی کم اور بیٹی زیادہ تھی۔ کچھ نہیں میری بڑی امی، ایسے ہی، وہ بمشکل مسکرائی۔ کچھ تو ضرور ہے، جو میری بیٹی 2 دن سے چپ سی ہے۔ انہوں نے دیا کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کا جھکا سر اٹھایا۔ ارے دیا میری جان، کیا ہوا؟ دیا ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر چکی تھی۔ دیا بیٹا بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ مجھے طلعت بیگم نے اس کے ہاتھ ہٹا کر آنسو پونچھے۔ بڑی امی، کچھ نہیں، بس دل اداس سا ہو رہا ہے، اس لیے۔ وہ مدھم سا بولی۔ دل کیوں اداس ہو رہا ہے میری بچی کا؟ عبید سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ امی، حضور عبید
عبید بھائی سے جھگڑا کوئی نئی بات نہیں، بچپن سے ہو رہا ہے، کوئی اور بات ہے، وہ بھی سیریس۔ جو محترمہ دیا انصاری صاحبہ خود رو رہی ہیں، جو دوسروں کو بھی رلاتی آئی ہیں، آج تک ہیں یا نا بجا؟ کیا ہوا ہے؟ عمیر نے چھیڑتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر پوچھا۔ وہ ابھی باہر سے آیا تھا اور شاید باتیں سن چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا بھائی، میں ٹھیک ہوں، یہ لو۔ دیا نے بمشکل مسکرا کر ان کو مطمئن کرنا چاہا۔ چلو پھر آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم؟ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ طلعت نے بیٹے کو گھوری دی۔ امی جان دے نا اپنی دیا نے، آپ کی بیٹی کا دل بہل جائے گا۔ کیوں باجو؟ ہاں دیا نے بھی ہاں میں سر ہلا کر حامی بھری۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر جلدی آنا۔ دیا تم دھیان رکھنا، ورنہ یہ پورا آوارہ گرد ہے، ابھی باہر سے آیا اور پھر جانے کا مچل رہا ہے۔ جی۔ دیا مسکراتی ہوئی اسکارف لینے چلی گئی۔ وہ دونوں آئس کریم کھا کر واپس آ گئے تھے۔ دیا سر جھکائے بیٹھی تھی جب عمیر اس کی طرف آیا۔ بجو کیا بات ہے؟ تم نے آئس کریم کی ابھی ٹھیک سے نہیں کھائی، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کوئی سیریس بات ہے؟ وہ فکر مند سا پوچھ رہا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، وہم ہے تمہارا۔ وہم نہیں ہے بجو۔ اور وہ لڑکی کون تھی بھائی کے ساتھ؟ کون لڑکی؟ دیا جان کر بھی انجان بنی۔ وہی جو عبید بھائی کے ساتھ تھی آئس کریم پارلر میں۔ میں نے نہیں دیکھی۔ جانے دیں بجو، اب اتنا بھی بچہ نہیں ہوں، 19 کا ہو چکا ہوں، اور اچھے سے جانتا ہوں آپ اسی چڑیل کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں۔ دیا اس کے علیزہ کو چڑیل کہنے پر اختیار مسکرا دی۔ چڑیل ہی لگی مجھے تو۔ عمیر نے بڑا سا منہ بنایا۔ چڑیل ہے تو چڑیل ہی لگے گی نا۔ دیا کی بات پر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ کیا بات ہے بھائی، آج تو دشمن بہت خوش ہے۔ عبید نے لانچ میں داخل ہو کر ان دونوں کو ہنستے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کیوں سڑ رہے ہیں؟ عمیر نے لفظ سڑ پر زور دیا۔ سڑے میرے دشمن؟ وہ دیا کو دیکھ کر مسکراتا ہوا صوفے پر ڈھیر ہوا۔ دیا خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈیئر برو۔ ویسے ایک بات کہوں؟ وہ لڑکی جس سے مل کر آئے ہیں ہرگز بچوں سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ عمیر سنجیدگی سے کہتا لان سے نکل گیا۔ پیچھے عبید اس کی بات پر غصے سے کھولتا دیا کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ کیا نیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ کون سا ڈرامہ؟ ڈور ناک کر کے آیا کرو۔ دیا نے صوفے پر پڑا دوپٹہ شانوں سے پھیلاتے کہا۔ معصومیت اور مظلومیت کا ڈرامہ اور کون سا؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تم اپنے فضول بکواس سے ہی سب گھر والوں کو میرے خلاف کر رہی ہو، پہلے داجی اور اب عمیر۔ میں نے عمیر سے کوئی بات نہیں کی۔ تو پھر اس کو خواب آیا کہ میں کسی سے مل رہا ہوں، وہ چڑا میں اور عمیر آئس کریم کھانے گئے تھے۔ عمیر آئس کریم کھانے گئے تھے جہاں تم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر تھے شاید۔ دیا نے چبا کر کہا۔ میری گرل فرینڈ اور ڈیٹ سے تمہیں بڑی تکلیف ہے؟ ہاں ہے تکلیف، کیونکہ میں صرف تمہاری کزن نہیں، منہوجہ بھی ہوں۔ تم میرے سامنے غیر لڑکیوں سے رنگ رلیاں مناؤ گے اور میں خاموشی سے دیکھتی رہوں گی؟ نو نیور عبید انصاری، نیور۔ دیا نے کبھی کسی رشتے میں ملاوٹ نہیں کی تو پھر اپنے کسی رشتے میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ میں نے آج تک کسی کے چھوڑے ہوئے کپڑے تک نہیں پہنے تو پھر میں کسی لڑکی کا چھوڑا ہوا مرد کیوں
دیا تم مجھ پر میرے کریکٹر پر الزام لگا رہی ہو۔ وہ گھرایا۔ میں نہیں، میری پوری کلاس میں یہ مغیاں ہو رہی ہیں کہ تم اور علیزہ ایک دوسرے میں اس حد تک انوالو ہو چکے ہو کہ وہ رکی کہ عبید نے اسے پوری بات کہنے سے اکسایا کہ انہوں نے پرانی لائبریری کے سور میں تمہیں اور علیزہ کو دیا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عبید کا ہاتھ اٹھا تھا۔ دیا اپنے گال پر ہاتھ رکھے ششر تھی۔ عبید نے اسے تھپڑ مارا تھا جس سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بھی بات تک نہیں کی تھی۔ دیا کا کچھ اور کہنے سے پہلے ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جا چکا تھا۔ دیا 3 دن سے تم یوں ہی نہیں آ رہی اور سیل بھی آف ہے آج، اسی لیے ہم نے گھر پر دھابا بول دیا۔ سمر نے مسکرا کر آنے کی وجہ بتائی اور تینوں دیا کے بنا بتائے غیر موجودگی پر وجہ جاننے آئی تھیں۔ ہاں، وہ بس فیور ہو گیا تھا اس لیے۔ وہ مسکرائی۔ فیور ہو گیا تھا تو فون پر ہی بتا دیتی ہمیں۔ اوپر سے تمہارے صاحب بہادر بھی کافی غصے میں ہیں۔ 3 دن سے خیریت؟ اریبہ مشکوک ہوئی۔ اسی سے پوچھ لیتی وجہ۔ دیا کا عبید کے ذکر پر منہ کڑوا ہو گیا۔ کوئی سیریس لڑائی تو نہیں ہو گئی جو تم بستر پر پڑی ہو اور آگ اگل رہی ہو؟ کیا کہا اس نے تم لوگوں کو؟ تم نے تمہارے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو ٹکا سا جواب دیا۔ پہلے تو اتنی تمیز سے بات کرتا تھا، مجھے تو لگ رہا ہے یہ سب اس علیزہ کا ہی کیا دھرا ہے۔ دفعہ کرو ان دونوں کو۔ تم لوگ میرا پوچھنے آئی ہو یا پھر ان دونوں کا ڈسکس کرنے؟ دیا خفا ہوئی۔ ارے نہیں یار، ایسے ہی کچھ پوچھ لیا۔ اریبہ مسکرائی۔ اچھا چھوڑو سب باتیں، پہلے کچھ کھانے کو منگواؤ، بڑی بھوک لگی ہے قسم سے۔ فضا نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ توبہ میری توبہ، کتنا ٹھوستی ہو تم موٹی۔ کچھ دیر پہلے پورا برگر اور کوک ٹھوس کر آئی ہو، ابھی تو وہ بھی ہضم نہیں ہوا ہوگا۔ سمر نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سوکھی سڑی میری گھر کا راشن تمہارے پیسوں سے نہیں آتا، سمجھی؟ فضا نے کمر پر ہاتھ ٹکائے۔ تو کیا دیا کا گھر کا روشن تم ساتھ لے کر آئی ہو جو فرمائشیں کر رہی ہو؟ وہ بھی سمن تھی، پیچھے کو کیوں رہتی؟ میرے منہ مت لگو سمجھی؟ تمہارے اتنے بڑے منہ کے لگتا کون ہے؟ سمر نے ناک چڑھائے۔ تیری تو بس دیا کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی۔ بس کرو یار، تم دونوں تو ستینہ سے بھی بدتر ہو۔ موٹی تم فکر نہ کرو، کھانا پانی سب آ رہا ہے۔ وہ سوکھی سڑی، تم بھی ذرا چپ کر کے بیٹھو۔ دیا کی بات پر اریبہ کہہ بلند ہوا۔ کمینی رک ذرا۔ سمر اور فضا دونوں دیا کو پکڑنے بھاگی، پر دیا بر وقت باہر نکل کر دروازہ بند کر گئی تھی۔ اف! وہ دل پر ہاتھ رکھ کر سانس ہموار کر کے پلٹی ہی تھی کہ کسی کے فولادی سینے سے ٹکرائی۔ اندھی ہو کیا؟ عبید گھرایا۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹی اور کوئی بھی جواب دیے بغیر سیڑھیاں اتر گئی۔ عبید حیران سا اسے دیکھ رہا تھا جو بنا کوئی کرارے جواب دیے جا چکی تھی۔ دیا نے عبید کے تھپڑ مارنے کے بعد اس سے بات چیت ترک کر دی تھی۔ بات چیت تو وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی، صرف لڑتی اور طنز کے تیر چھینکتی تھی، مگر اب وہ بھی بند کر کے مکمل ہڑتال کر دی تھی، اور دیا کی یہی ہڑتال عبید کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ پہلے ہی دیا کو تھپڑ مار کر اپسیٹ تھا اور اب اس کا تعلق بے چین کر رہا تھا۔
اس کی تو عادت ہے الٹا سیدھا بولنے، مجھے ہی ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مٹھیوں میں جھگڑے خود کو کوس رہا تھا جب شجاع اور عثمان اس کے پاس آئے۔ کیا بات ہے یار، بڑے مجنون بنے بیٹھا ہے، کہیں بھابھی سے جھگڑا تو نہیں ہوا کیا؟ شجاع نے اس کے کندھے پر دھپ مارتے پوچھا۔ تم لوگ کہاں تھے؟ 10 منٹ کا کہہ کر آدھے گھنٹے بعد آئے ہو۔ ہماری چھوڑو، اپنی بتا یار، کیا ہوا ہے؟ عثمان نے اس کی مرجھائی شکل دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ عبید سر جھکا کر گھاس اکھیڑنے لگا۔ اپنی تھینکس شجاع فکر مند ہوا۔ وہ مدھم سا بولا۔ دیا سے جھگڑا ہوا ہے؟ یہ کیوں؟ سیریس بات نہیں تو پھر کیا بات ہے؟ بتا نا، کیوں ٹینشن میں ڈال رہا ہے؟ یار پچھلے 8 دنوں سے میرا دیا کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس کی بات کی ٹینشن ہے مجھے۔ عبید نے اصلی بات بتائی۔ واٹ؟ وہ دونوں اس کی بات سن کر ایک ساتھ بولتے چت بھاڑ کہکے لگانے لگے۔ بی سیریس۔ وہ دونوں کو پاگلوں کی طرح کہکے لگا دیکھ کر چڑھا ریئلی اسی بات کی ٹینشن ہے نا؟ عثمان نے ہنسی روک کر پوچھا اور شجاع کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پھر سے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کہکے لگانے لگا۔ بھاڑ میں جاؤ کمینوں، ابھی وجہ جاننے کے لیے مرے جا رہے تھے اور اب کھوتوں کی طرح ہنس کر مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ غصے سے کہتا کھڑا ہوا۔ ابے جانی، جا کہاں رہا ہے؟ جہنم۔ بھابھی ہیں کیا وہاں؟ مرو تم دونوں۔ اچھا رک نا یار، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شجاع نے اس کا بازو پکڑا۔ مجھے نہیں بیٹھنا، میں جا رہا ہوں، ہاتھ چھڑوا کر۔ اچھا نا، سوری۔ چل عثمان، کان پکڑ کر سوری کر، شجاع نے حکم دیا۔ سوری۔ عثمان کے بھی سوری کہنے پر دونوں کو گھوری ڈال کر احسان کرتے بیٹھ گیا۔ اب بتا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس وہی علیزے والا معاملہ۔ وہ اکتایا سا بولا۔ کیا کہا دیا نے؟ علیزے کی طرف سے انسیکیور فیل کر رہی ہے وہ تو اسے سیکیورٹی کا احساس دلا۔ شجاع نے مشورہ دیا۔ کیسے احساس؟ وہی جو دل میں چھپائے بیٹھا ہے۔ کیا یار، اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تو کچا چھپا جائے گی مجھے، تو پھر علیزے والی غلط فہمی مناسب الفاظ میں دور کر دے گی۔ بتایا ہے، وہ 8 دن سے مجھے مخاطب نہیں ہوئی، میں کیسے دور کروں غلط فہمی؟ وہ چڑھا۔ بول چال بند ہونے کی وجہ عثمان نے بھی حصہ لیا۔ ابے وہ پاگل مجھے بھی پاگل کرے گا کیا؟ عثمان اس کی دہائی پر مسکراہٹ دبا گیا۔ ہاں یاد آیا، علیزہ، وہی جڑ ہے سارے فساد کی۔ تو ایسا کر، اس جڑ کو اکھاڑ پھینک، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چل اب چل کر تو اپنی بکواس بند کر، ورنہ ایک جھامپڑ دوں گا۔ عثمان، بات کرنے دے مجھے۔ شجاع نے گھور کر اسے چپ کرایا۔ اوکے۔ وہ منہ پر انگلی رکھ کر چپ ہو گیا۔ عبید میرا شوہر ہے، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ مناسب الفاظ میں دیا سے اظہار محبت کر دے۔ مجھے نہیں لگتا وہ کوئی سیریس ری ایکشن دے گی۔ ویسے بھی تیری طرح کچھ نہ کچھ تو اس نکاح کا اثر پر بھی ہوا ہوگا، تبھی تو علیزے سے اسے انسیکیور ہے۔ مگر کیسے کہوں گا میں؟ وہ الجھا۔ یہ اب تیرا مسئلہ ہے کہ تجھے بھابھی کو کن الفاظ میں داستانِ لب بتانی ہے۔ کیوں شجاع، ٹھیک کہا نا میں نے؟ زیادہ دیر چپ رہنا عثمان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایکسیلنٹ۔ اوکے، سوچتا ہوں کچھ۔ عبید نے بھی نیم
مند ہوتے سر ہلا دیا۔ وہ اس کو وقت اپنے روم کی بالکنی میں کھڑا کے ساتھ شجاع کی کہی گئی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہی کہا شجاع نے کہ نکاح کے بعد میرے دل کی حالت بدلی ہے تو ڈیفینیٹلی دیا کے دل میں بھی کوئی ہلچل تو ہوئی ہوگی، تبھی تو وہ علیزے کو میرے آس پاس دیکھ کر اتنا اریٹیٹ ہوتی ہے۔ تو پھر مجھے اس سے بات کر ہی لینی چاہیے۔ بات کر لینے سے دیا کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی اور میرے دل کی بھی بات اس تک پہنچ جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی، مجھے 2-4 سلواتیں سنائے گی، ایک آدھ جڑ دے گی تو کیا ہوا، اب اتنا تو بنتا ہے نا اس کا۔ جب میں اتنے سالوں پرانی دشمنی بھلا کر اپنی محبت کا اظہار کروں گا تو کیا ایکسرسائز ہوں گے اس کے؟ عبید نے انگڑائی لی۔ چلو بھروں کے چھتے میں ہاتھ ڈال کر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ وہ تصور میں دیا کے خود سے لال بھو گال دیکھ کر مسکرا دیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا اور عبید نے مجھ سے سوری نہیں کیا۔ کیا میری بات سے واقعی بری لگی یا پھر اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے؟ اگر عبید کو سچ میں میری پرواہ نہیں ہے تو واقعی اس چڑیل میں انٹرسٹ ہوا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ او اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ اچھی خاصی دشمنی چل رہی تھی پھر ہماری، پھر یہ اچانک میرا دل کیوں بے ایمان ہو گیا ہے؟ میں کیوں اس ڈفر کے لیے سیریس ہو گئی ہوں؟ وہ افسردہ ہوئی۔ یہ سب کیا دھڑا اسی پھپے کٹنی کا ہے نا؟ وہ یہ سب کیا دھرا اس پھپے کٹنی کا ہے نا؟ وہ بیچ میں آتی، نہ وہ مجھے جیلسی فیل ہوتی اور نہ ہی میں اس عبید نامی ایڈیٹ کو انوالی ہوتی۔ اب کیا ہو گیا ہوگا؟ اف علیزہ ابرار، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، اور اگر بدقسمتی سے اسے روئے زمین پر جلوہ افروز ہو ہی گئی تھی تو پھر ہماری ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ لیتی۔ اگر ایڈمیشن لے ہی لیا تھا تو کاش کہ تم ایک شریف اور سلجھی ہوئی لڑکی ہوتی، نہ کہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی چورنی ہوتی۔ دیا نے دانت کچکچائے۔ چلو دفعہ مارو اس قصے کو دیا انصاری، تم اب ان دونوں کے بارے میں سوچ کر خود کو ڈپریس نہیں کرو گی، اوکے؟ اس نے خود کو تھپکی دی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے آزاد چھوڑ دو، اگر وہ تمہارے ہی ہو تو لوٹ کر تمہارے طرف ہی آئے گا۔ جاؤ عبید انصاری، میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ جی لو اپنی زندگی، چلا لو چکر کر لو مزے۔ اگر تم میرے ہوئے تو مجھے ہی ملو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پھر بھی تمہیں ہرگز زندہ سلامت نہیں چھوڑوں گی، دیکھ لینا تم۔ دیا نے ڈائیلاگ بولتے ہوئے بدلہ لینے کا مصمم ارادہ کیا۔ سائیڈ لیمپ آف کر کے کمبل میں دبک گئی۔ عبید نے اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑا کر بآخر الفاظ کو اور وقت سلیکٹ کر ہی لیا تھا۔ 1 جنوری، سال کے پہلے دن ان کے نکاح کو 1 سال پورا ہونا تھا اور عبید نے نئے سال کے پہلے دن یعنی اپنی اینیورسری کے دن ہی دیا کے لیے سرپرائز ارینج کیا تھا۔ نئے سال کی شروعات میں چند گھنٹے باقی تھے، وہ بے چینی سے اس چند گھنٹوں کو ٹیرس پر ٹہل کر گزار رہا تھا۔ دوسری طرف دیا رضائی میں دبکی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کل ان کے نکاح کو 1 سال پورا ہونے والا ہے اور اس 1 سال میں کچھ اور بدلا ہو نہ ہو پر میرا دل ضرور بدل گیا اس بدتمیز عبید انصاری کے لیے۔ اللہ جانے آگے کیا ہوگا میرا، میں تو ابھی سے ہمت ہار گئی ہوں۔ اور
چاہیے تھا کہ عبید کو چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے تھپڑ کے لیے سوری کرتا، اور اگر میری بات غلط تھی تو جھٹلاتا، مجھے سچ تو بتاتا، مگر وہ بالکل ہی خاموشی کیے بیٹھا ہے۔ اللہ کرے عبید انصاری تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے، پھر پوچھوں گی تم سے کہ کسی سے لا تعلقی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ دیا انہیں سوچوں میں درمیان نیند کی وادیوں میں ہچکولے کھانے لگی۔ عبید نے ٹیرس پر ایک آخری نظر ڈالی اور گھڑی دیکھ کر دیا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ایک دم پکی خبر ہے داجی، میں خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، میر نے بس پھیلایا۔ ہوں؟ پھر کیا جائے؟ داجی نے پھر پر سوچ انداز میں پوچھا۔ چھاپا داجی چھاپا مارتے ہیں۔ داجی نے ایک غصیلی نظر عمیر پر ڈال کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہوں داجی تسی گریٹ ہو، عمیر نے اچھل کر نعرہ لگایا۔ داجی ہلکے پھلکے ہو کر مسکرا دیے۔ عبید نے آہستہ سے دیا کے کمرے کا دروازہ کھولا اور لمبے قدم اٹھایا بیڈ تک آیا۔ اب وہ آہستگی سے اس کی رضائی ہٹا رہا تھا جب دیا کی آنکھ کھلی۔ وہ عبید کو خود پر جھکے دیکھ کر منہ کھولے پوری قوت سے چلانے ہی والی تھی جب عبید نے سائیڈ لیمپ آن کرکے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر چیخ کا گلا گھونٹا۔ اب وہ منائی۔ چپ رہو، عبید نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا کہا۔ ہٹاؤ ہاتھ عبید، وہ بامشکل بولی۔ ہٹا رہا ہوں پر تم چلاؤ گے نہیں پلیز۔ دیا خاموشی سے میری بات سننا۔ ہاں دیا نے زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ عبید نے ہاتھ ہٹا دیا۔ دیا نے پہلے تو اپنی رکی سانس بحال کی اور پھر اس پر چڑھ دوڑی۔ ذلیل کمینے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ آدھی رات کو میرے کمرے میں گھستے ہوئے، وہ بھی غلط نیت سے۔ تم اس حد تک گر چکے ہو کہ بس اگر آگے کچھ مت کہنا ورنہ اس دن کی طرح ایک چپیڑ دوں گا، سمجھی؟ ہاتھ تو لگا کر دیکھو، توڑ نہ دیا تو دیا نام نہیں میرا۔ وہ چیخی۔ اچھا بس آدھی رات کو بھی اٹھ کر کیوں ایکٹیو ہو جیسے کیوں آئے تھے میرے کمرے میں؟ دیا نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ تم چپ ہوگی تو میں کچھ بولوں سکوں گا نا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ جلدی بولو اور 9 تو 11 ہو جاؤ نا، ابھی سارے گھر کا اٹھا لوں گی، دھمکی دی۔ چلو میرے ساتھ۔ عبید نے اس کا بازو پکڑا کر کھینچا۔ کہاں؟ چلو بتاتا ہوں، میں نہیں جانے والی تمہارا کیا بھروسہ؟ وہ مشکوک ہوئی۔ تو ہے مجھ پر جو تم جیسی لڑکی پر دل ہار بیٹھا۔ وہ بڑبڑایا۔ اونچی آواز میں بک بک کرو، مجھے سنا نہیں۔ تمہیں ہی تو سنانا ہے سب، چلو کی تو سنا پاؤں گا نا؟ وہ اکتایا۔ پہلے بتاؤ کہاں؟ ٹیرس پر کیا کرنے وہ بھی رات کے 12 بجے؟ وہ حیران ہوئی۔ دیا تم چل رہی ہو یا پھر میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ زیادہ فری مت ہو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، سمجھے؟ میں اچھے سے سمجھ گیا تم جیسی تیسی لڑکی ہو، چلو اب۔ عبید نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ ٹھہرو میں شال لے لوں، وہ کہتے ہوئی بیڈ کی طرف گئی، شال اٹھا کر ارد گرد لپیٹی اور چٹیاں سے نکلی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑایا۔ چلو تھینکس فار دس آنر، عبید نے تنزیہ کہہ کر
اسے آگے چلنے کو کہا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ٹیرس پر آ گئے۔ یہاں تو اندھیرا ہے، وہ دیکھا مجھے پہلے ہی شک تھا تم پر دیا پلیز کبھی تو چپ رہ کر کچھ محسوس کر لیا کرو۔ اس اندھیرے میں کیا خاک محسوس کروں میں؟ فی الحال تو جو محسوس کر رہی ہوں وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ تمہیں داجی کی قسم ہے دیا، اب اگر میرے سب کچھ بولنے سے پہلے تم نے زبان تک ہلائی۔ دیا حیران ہوئی۔ ہاں میں سر ہلا گئی۔ تھینکس۔ وہ مسکراتا ہوا لائٹ آن کر چکا تھا۔ دیا نے حیرت سے ٹیبل کی طرف دیکھا جو ٹیرس کے بیچوں بیچ پڑا سجا ہوا تھا۔ ٹیبل کو ریڈ روز کی پتیوں سے ڈھانپا گیا تھا اور اس کے وسط میں ایک کیک پڑا تھا جس پر ہیپی نکاح اینیورسری اینڈ نیو ایئر ٹو مائی لو کے الفاظ درج تھے۔ دیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ عبید اس کے شوقین ایکسپریشن دیکھ کر مسکرایا اور آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کی طرف لایا۔ دیا اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی ٹیبل تک پہنچی۔ عبید نے لائٹر سے کینڈلز کو روشن کیا اور پھر وہ دائیں دیوں کی طرف بڑھا جہاں دیوں کی مدد سے I love you my first and last love لکھا گیا تھا۔ عبید نے لائٹر سے ان دیوں کو بھی روشن کیا جس سے وہ جگمگاتا اور زیادہ خوبصورتی سے اظہار محبت کرتے نظر آنے لگا۔ وہ دیا کو لے کر دیوں کی طرف آیا اور اسے ان کے بیچ کھڑا کر کے خود اس کے سامنے آ گیا۔ دیا سوئی جاگی کیفیت میں سب سمجھنے کی اور سمجھ کر ہضم کرنے کی کنڈیشن سے گزر رہی تھی۔ عبید نے جیکٹ سے ریئر روز نکالا اور دھڑکتے دل سے روز دیا کی جانب بڑھایا، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں اس طرف سے جواب میں عبید نے جیکٹ سے ریڈ روز نکالا اور دھڑکتے دل سے روز دیا کی جانب بڑھایا، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں اس طرف سے جواب میں تھپڑ نہ ریسیو ہو جائے۔ دیا ابھی سیٹل کھڑی تھی۔ دیا آہستگی سے پکارا گیا۔ دیا۔ عبید نے اس کا بازو ہلایا۔ ہوں۔ وہ نیند سے جاگی۔ یہ سب کیا ہے عبید؟ وہ شاکڈ سی پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تمہارے لیے ہے۔ میرے لیے؟ وہ اپنی طرف انگلی کرتی حیران ہوئی۔ یس اٹ از فار یو۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ مگر میرے لیے کیوں؟ میں دیا ہوں، دیا انصاری، ایلیزا برار نہیں، جو تم مجھ سے رومانس لڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ دیا مکمل ہوش میں آتے چلائی۔ کول ڈاؤن سویٹ ہارٹ۔ واٹ؟ سویٹ ہارٹ؟ تم نئے سال کی شروعات مجھے پر لائن مار کر کہہ رہے ہو، مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی۔ ارے یار، میں نے تمہیں داجی کی قسم دی تھی نہ بولنے کے لیے، مگر دیا انصاری صاحبہ کی زبان بند ہو جائے، کوئی معجزہ ہی ہو اس دنیا میں۔ وہ اکتاتا ہوا چڑھ کر بولا۔ میں تمہیں دیا پلیز 5 منٹ۔ عبید نے ہاتھ جوڑے۔ میں عبید انصاری اپنے پورے ہوش و حواس میں دیا انصاری تم سے I love you کہتا ہوں۔ I love you دیا انصاری، love you a lot my heart۔ وہ جلدی بولا۔ میری زندگی میں آنے والی تم وہ پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کو چھو گئی ہو۔ اب نہ جانے یہ میری خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ ایلیزا برار صرف اور صرف میری کلاس فیلو تھی، ہے اور رہے گی۔ اس کی وجہ سے تمہارے دل میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں سب نکال دو۔ وہ نہ تم کبھی ہمارے درمیان تھی اور نہ ہی کبھی آ سکتی ہے، کیونکہ تم میرے دل کے سرزمین پر اپنے جھنڈے
بہت مضبوط سے گاڑ چکی ہو، جسے کوئی علیزہ ابرار تو کیا، میں خود عبید انصاری بھی اکھاڑنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور میں اپنے اس دن کے تھپڑ پر بھی تم سے بہت شرمندہ ہوں، اور سوری بھی کرتا ہوں۔ تم چاہو تو بدلہ لے سکتی ہو مجھ سے جوابہ تھپڑ مار کر، مگر میں جانتا ہوں تم ایک اچھی اور سچی مشرقی لڑکی ہو جو اپنے شوہر کو معاف تو کر سکتی ہے مگر کبھی بھی ہاتھ اٹھانے کو سوچ بھی نہیں سکتی۔ مکھن لگایا، اس لیے پلیز دیا، نئے سال کی شروعات ہم پچھلی سب باتوں کو بھلا کر کرتے ہیں، اپنے ماضی کی دشمنی کو مستقبل کی دوستی اور محبت میں بدل دیتے ہیں۔ میں عبید انصاری سر سے پیر تک خود کو تمہیں سونپتا ہوں، اب تم چاہو تو قبول کر لو، چاہو تو میری سچی کھڑی فیلنگز کو ریجیکٹ کر دو۔ قبول کرنے کی صورت میں میں زندگی بھر تمہارا مشکور رہوں گا، اور ریجیکٹ کرنے کی صورت میں میں تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تم جو بھی چاہو، دونوں صورتوں میں بھگتنا مجھے ہی پڑے گا۔ عبید نے ایک ہی سانس میں سب کہہ کر جان چھڑوائی۔ اب دیا کی باری تھی فیصلہ سنانے کی، جو منہ کھولے کھڑی تھی۔ دیا، چند منٹ کی خاموشی کے بعد عبید اسے پکارا، دیا، منہ میں مکھی چلی جائے گی، بند کر لو۔ وہ آگے بڑھ کر دیا کو منہ بند کرنے ہی والا تھا جب وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا عبید، کہ یہ سب سچ ہے یا پھر کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ابھی، وہ شرارت سے کہتا اس کی طرف بڑھا۔ اسٹاپ عبید، وہ اس کا ارادہ بھانپتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کم آن یار، بس ایک بار سینسر لگا کر سب قبول ہے کہہ دو۔ وہ ملتجی ہوا عبید، وہ چیخی، آہستہ جان عبید کوئی سن لے گا، عبید آہستہ جانیں عبید کوئی سن لے گا۔ وہ مزید پھیلا، زیادہ اوور ریئیکٹ مت کرو، سمجھے؟ ارے جان، تم بھی تو اس اوور ریئیکشن میں کچھ حصہ ڈالو نا۔ میں ہرگز اچھی اور سچی مشرقی لڑکی ثابت ہونے والی نہیں، اس لیے حد میں رہ کر بات کرو۔ ابھی تک تو حد میں ہی ہوں مگر تم کوئی بھی جواب نہ دے کر مجھ حد کراس کرنے پر اکسا رہی ہو۔ ڈیئر وائف، میں کیا جواب دوں؟ وہی جو دل میں ہے۔ دل میں؟ وہ جھجکی۔ بالکل، مگر میرے دل میں تو تمہارے لیے کچھ خاص نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ سچ کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں بالکل سچ، وہ مطمئن رہی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ عبید نے ٹیبل پر پڑی ڈائری لہرائی۔ یہ میری ڈائری تمہارے پاس کیسے؟ میڈم، پکا کام کر کے ہی تم جیسی شیرنی سے اظہار محبت کا رسک لیا تھا۔ وہ محظوظ ہوا۔ تم انتہائی بدتمیز ہو عبید، تمہیں شرم نہیں آئی میری پرسنل ڈائری چرا کر پڑھتے ہوئے؟ ارے یار، اس پرسنل ڈائری میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں تھا کہ پڑھ کر مجھے شرم آتی۔ تم بہت چیپ ہو۔ دیا نے اس کے بال پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھائے جن کو عبید نے قابو میں لے لیا، اور تم بہت وہ ہنستے ہوئے اسے بازو کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ جب عمیر نے سیٹی اور تالیاں بجاتے ہوئے انٹری دی، داجی بھی اس کے ساتھ تھے۔ دیا کرنٹ لگا کر پیچھے ہٹی۔ واہ بھائی ڈیئر برو، دل خوش کر دیا، مزہ آ گیا قسم سے۔ عمیر نے ہوائی کس چھالی۔ داجی، اب آپ
عبید شرمندگی اور حیرانگی کی ملے جلے تاثرات سے بولا، جی برخودار ہم۔ وہ پاس آ کر مسکرائے، ارے بھائی، میری بیٹی اس طرح خاموش کیوں کھڑی ہے؟ فیصلہ تو سنائیں اس بگوڑے کو۔ داجی نے ہنستے ہوئے عبید کے کندھے پر تھپ ماری اور دیا کو بازو کے حلقے میں لیا۔ دیا زندگی میں پہلی بار شرم سے بلش کرتی نظریں جھکا گئی۔ واؤ، بچو شرما رہی ہیں بھائی، عمیر نے اسے چڑھایا۔ داجی وہ منمنائی، خبردار جو کسی نے میری بیٹی کو چھیڑا۔ داجی نے مسکراتے ہوئے دھمکی دی، پر داجی آپ اپنی بیٹی کو چھیڑنے کا مکمل سرٹیفکیٹ 1 سال پہلے مجھے سونپ چکے ہیں، اور آج ہم اس سرٹیفکیٹ کی اینیورسری منا رہے تھے۔ عبید کی بات پر سب کا مشترکہ قہقہ بلند ہوا۔ دیا نے اسے گھوری دی۔ اس کی گھوری کے جواب میں عبید نے آنکھ دبا کر کس اچھالی۔ دیا نے شرمیلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر نظریں جھکا لی۔ عبید کے لیے دیا کا یہ شرمیلا روپ نہ صرف نیا تھا بلکہ بہت دلچسپ اور خوش کن بھی تھا۔ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی پرسکون سانس خارج کرتا مسکرا دیا۔ بے شک یہ نیا سال عبید اور دیا کے لیے بہت سی خوشیاں لانے والا تھا۔ اے نئے سال کے ابھرتے ہوئے سورج، تمہیں اپنی کرنوں کی قسم، اس نئے سال میں دل کی راہوں پہ چلنے والوں کے راستوں کو محبت کی روشنیوں سے بھر کر اجالا کر دو۔ دی اینڈ۔ تھینک یو سو مچ۔ تو یہ آج کا ہمارا ناول ہوا ہے اینڈ۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ آپ پلیز ابھی تک آپ نے جس نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ فالو آلسو۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل۔ اللہ حافظ۔